प्यारे बच्चों, उरूज एकेडमी में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग जमात दहम की हिस्सा नज़्म हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने नज़्में पढ़ी हैं, कुल 8 नज़्मों का हम लोग मुताला किया है। आज के इस वीडियो में हम लोग अब नया हिस्सा शुरू कर रहे हैं, ग़ज़लियात। तो ग़ज़लियात का हिस्सा शुरू करने से पहले आइए सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि ग़ज़ल क्या है? ग़ज़ल की साख़्त क्या है, बनावट क्या है, उसके अज़्ज़ाए तरकीबी कैसे हैं? ग़ज़ल के कौन से हिस्से को क्या कहा जाता है? उर्दू शायरी में ग़ज़ल की रिवायत कहाँ से आई? ग़ज़ल के मशहूर शोरा कौन से हैं? ग़ज़ल के मौज़ूआत क्या होते हैं? इन सारी चीज़ों को आज की इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप अपने साथ पेन, पेंसिल, बयान्स लेकर बैठें और साथ-साथ लिखते चलें। अपने नोट्स बनाएँ। मैं जो भी बातें बोल रहा हूँ, उसे भी आप लिखा करें। है ना? कुछ बातें पीपीटी पर नहीं होती, बल्कि मैं उसको तशरीह बयान करता हूँ, उसको बोलता हूँ, तो सारी चीज़ें भी आप क्या करना ज़रूरी है, अपने साथ लिखना ज़रूरी है, ठीक है? जब आप इस वीडियो से जुड़ेंगे, तभी आप उसको समझ पाएँगे। तो समझते हैं ग़ज़ल, ठीक है? तो ग़ज़ल ये एक उर्दू अदब की सनफ़-ए-सुख़न है। सनफ़-ए-सुख़न हम लोगों ने देखा है कि मुख़्तलिफ़ किस्म की सनफ़-ए-सुख़न है, नज़्म के अंदर भी। जैसे नज़्म खुद एक सनफ़-ए-सुख़न है। मरसिया है, हम लोगों ने पढ़ा है, क़सीदा है, गीत है, ये सब सनफ़-ए-सुख़न है नज़्म के। हम्द है, नात है, मनक़बत हम लोगों ने देखा था। तो इसी तरीक़े से ग़ज़ल ये एक सनफ़-ए-सुख़न है। और उर्दू की शायरी में अगर हम देखेंगे तो ये सबसे मारूफ़ सनफ़-ए-सुख़न है, यानी बहुत सारे इसको शोहरत हासिल है ग़ज़ल को। ग़ज़ल गो शोरा भी बहुत हैं, यानी उर्दू में अगर कोई शायर लिखता है तो ग़ज़ल लिखने की कोशिश करता है, क्योंकि ग़ज़लें बहुत मशहूर हुई हैं उर्दू की। तो एक मारूफ़ सनफ़-ए-सुख़न है, ठीक है? क्यों मारूफ़ हुई ग़ज़ल इतनी? सवाल ये है कि भई बहुत सारे नज़्मों की बहुत सारी क़िस्में हैं, क़सीदा है, मरसिया है, रमज़िया नज़्में हैं, लेकिन ये गीत है, लेकिन ग़ज़ल सबसे मारूफ़ सनफ़ क्यों कहलाती है? तो उसका एक अहम पहलू ये है कि ग़ज़ल के अंदर शायर क्या करता है, ग़ज़ल की खूबसूरती का उसका सबसे अहम पहलू शायर क्या करता है, इशारती असलूब इस्तेमाल करता है। इशारती असलूब यानी क्या? असलूब बताया था मैंने इससे पहले, असलूब कहते हैं तरीक़ेकार को। जो लिखने का तरीक़ाकार है, वो असलूब होता है। तो हर शायर का, हर सनफ़-ए-सुख़न का अपना एक असलूब है। तो ग़ज़ल का असलूब क्या है? इशारती असलूब है, यानी इशारे, किनाइयों का, तशबीहात का, इस्तिआरों का इस्तेमाल करते हुए मुख़्तसर तौर पे, इख़्तिसार के साथ बहुत बड़ी बातें कह दी जाती हैं। कम अल्फ़ाज़ में, बहुत ज़्यादा मतलब वाली गहरी बातें कही जाती हैं। तो ये ग़ज़ल की खूबसूरती का सबसे अहम पहलू है। और दूसरी बात क्या है, ग़ज़ल की मशहूर होने का, मारूफ़ होने की एक और चीज़ है ग़नाइयत। ग़नाइयत कहते हैं नग़्मगी को, यानी जिसमें एक तरन्नुम पाया जाता है, उसे हम ग़िनायत कहते हैं। तो ग़ज़ल जब लिखी जाती है तो उसकी बहर कहलाती है। अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल, जो उसके लफ्ज़ी हुस्न है ग़ज़ल का, वो उसके अंदर क्या करता है, ग़िनायत पैदा करता है। आगे हम देखेंगे। तो आप उसको याद रखिए कि ग़ज़ल की खूबसूरती का अहम पहलू क्या है, ग़ज़ल पूरी दुनिया में इतनी मारूफ़ क्यों हुई उर्दू ज़बान की ग़ज़ल? तो उसका अहम पहलू है, एक तो इशारती असलूब, इख़्तिसार और ग़िनायत, ठीक है? तो जैसे मैंने अभी बताया, शायर ग़ज़ल क्यों चुनता है अपनी बात करने के लिए? अगर ज़बान, नज़्म, नस्र जो भी शायर लिखते हैं, क्यों लिखते हैं कि वो अपने बात, अपने दिल की बात बयान करना चाहते हैं। तो शायर ग़ज़ल को क्यों चुनता है? तो शायर इसीलिए ग़ज़ल को चुनता है कि ग़ज़ल के ज़रिए इंसानी जज़्बों और वाक़यात को कम अल्फ़ाज़ में ज़ाहिर किया जा सकता है ना? बहुत सारा, अगर समझो अभी मैं ग़मगीन हूँ मिसाल के तौर पर, अब मेरे गम को इज़हार करना है, तो बस मैं कई सफ़े अगर लिखूँ तो मैं अपने गम को मैं बयान कर सकता हूँ। लेकिन शायर क्या करते हैं, अपने गम का अगर बयान करना है तो बस एक 5 मिसरे वाली, 5 अशआर वाली ग़ज़ल लिख दिए, पूरी बात वहाँ पर आ जाती है। तो इंसानी जज़्बों की अक्कासी ग़ज़ल कहती है, और वो भी कम से कम अल्फ़ाज़ में, इसलिए ग़ज़ल क्या हो गई, मारूफ़ हो गई। आम तौर पर ग़ज़ल को क्या समझा जाता है, बुनियादी तौर पर ग़ज़ल का तरीक़ेकार इश्क़िया समझा जाता है, ठीक है? उसकी खूबसूरती क्या है, इश्क़िया शायरी को कहा जाता है। इसमें प्यार, मोहब्बत की बातें हों, महबूब से बातें की जाएँ, अ, इंसान अपने दिल के जज़्बात अगर किसी को पहुँचाना चाहता है, तो उसका बयान ग़ज़ल के ज़रिए किया जाता है, ठीक है? तो अब हम देखेंगे कि इसके अलावा
غزل کے اندر جو ہے بہت ساری رنگا رنگی ہے۔ رنگا رنگی کسے ہے، کس بات کی رنگا رنگی؟ رنگا رنگی کہتے ہیں کہ وہ تنوع پایا جانا، الگ الگ قسم کے اقسام پائے جانا۔ تو غزل کے اندر انسانی جذبوں کی اور تجربات کی رنگا رنگی ہے۔ انسانی جذبے سے بتا میں نے، غم ہے، خوشی ہے، حوصلہ ہے، ہمت ہے، اگر اس کا اظہار کرنا ہے، ٹھیک ہے، یا اپنے دکھ کا اظہار کرنا ہے یا پھر خوشی کا اظہار کرنا ہے، تو یہ ساری چیزیں غزل کے ذریعے کی جا سکتی ہیں۔ دوسری بات ہے تجربات کی رنگا رنگی۔ غزل لکھتے وقت بہت سارے تجربات کیے جا سکتے ہیں، الگ الگ قافیے استعمال کیے جا سکتے ہیں، الگ الگ ردیفیں استعمال کی جاتی ہیں۔ تو اس طریقے کی جو غزل میں جتنے تجربات کیے جا سکتے ہیں، موضوع اعتبار سے بھی، لفظی اعتبار سے بھی، تو اردو کے کسی اور صنف میں یہ چیزیں کیا ہوتی نہیں ملتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے جیسے کہا میں نے کہ غزل کا موضوع کیا ہوتا تھا، عشق یا شاعری ہوتی تھی۔ عشق یا شاعری مطلب کیا ہے کہ بھئی شاعر اپنے محبوب سے باتیں کرتا تھا، لیکن اس کے علاوہ آج ترقی یافتہ زمانے کے اندر غزل کے موضوعات میں بھی کیا ہوگی، تبدیلی آئی ہے، ٹھیک ہے۔ صرف ایک ہی موضوع نہیں رہا، بلکہ یہاں پر موضوعات میں بھی رنگا رنگی ہے۔ رنگا رنگی مطلب تنوع ہے، الگ الگ قسم کے موضوعات یہاں پر بیان کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ غزل میں کسی بھی موضوع کی پابندی نہیں کہ آپ اسی عنوان سے غزل کہیں، اسی مطلب سے غزل کہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور خاص بات یہ ہے، دیکھیں غزل کو دوسرے صنف سخن سے ممتاز کرنے میں ایک اہم غزل کا پہلو یہ ہے کہ غزل کا ہر شعر معنوی اعتبار سے آزاد ہوتا ہے۔ اس کو ہم تھوڑا سا سمجھیں گے۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم ایک نظم پڑھے تھے، نظم پڑھے سمجھ لیجئے آپ، دیکھیے اس سے پہلے پڑھے ہوں گے، گیت پڑھے ہم نے، حفیظ جالندھری کا لکھا ہوا گیت پڑھے، اختر علی ایمان کی لکھی ہوئی نظم پڑھے چلو کہ آج۔ تو چلو کہ آج یہ جو نظم آپ نے پڑھی، یہ پوری ایک ہی مطلب سے بیان کی گئی، ان کے معنی اعتبار سے تمام جو اشعار ہیں وہ ایک دوسرے سے مربوط ہیں، ایک دوسرے سے جڑے ہیں، کسی شعر کو ہم الگ طریقے سے نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن غزل میں ایسا نہیں ہے، غزل کا ہر شعر آزاد ہوتا، معنوی اعتبار سے آزاد ہوتا، یعنی سمجھو غزل کا ایک شعر ہے، اس کا مطلب بالکل الگ رہے گا، اس میں الگ قسم کا واقعہ، الگ قسم کے جذبات بیان کیے جائیں گے۔ اسی غزل کا دوسرا شعر کیا ہوتا ہے، اپنا مطلب رکھا ہوا ہوتا ہے، اس کی ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں، الگ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو معنوی اعتبار سے غزل کا ہر شعر کیا ہوتا ہے، آزاد ہوتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ غزل کا ہر شعر اپنے آپ میں مکمل ہوتا ہے، وہ دوسرے کسی شعر سے اس کا تعلق نہیں ہوتا، جڑا ہوا نہیں رہتا، مربوط نہیں رہتا، کوئی ربط نہیں رہتا اس کا، یہ آپ کو سمجھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو غزل کی خاص حیت ہوتی ہے، بناوٹ ہوتی ہے، وہ دیکھیں گے ہم آگے، اور اسی پیرائے میں غزل لکھی جاتی ہے۔ تو غزل کی حیت کیا ہے، بناوٹ کیا ہے، اس کو اگر ہم کو سمجھنا ہے تو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو غزل کی بناوٹ، غزل لکھی کیسے جاتی ہے، تو مطلع سے شروع ہوتی ہے غزل۔ مطلع یعنی کیا، تو غزل کا پہلا شعر مطلع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا شعر جب، جیسے شاعر غزل لکھنا شروع کر رہے، پہلا شعر جو پڑھتا ہے، دونوں مصرے جب پڑھتا ہے، وہ شعر جب پڑھتا ہے تو وہ مطلع کہلاتا ہے۔ اب مطلع اپنے آپ میں ایک ممتاز ہے، کیا ہے، مطلع کے مصرے میں، دونوں مصروں میں قافیے کی پابندی لازمی ہوتی ہے۔ ایک مثال سے ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھو، میر تقی میر کا ایک شعر ہمارے پاس ہے، بہت اچھا شعر ہے میر تقی میر کا، دیکھیے آپ پڑھیے اس کو۔ دیکھ تو دل کے جان سے اٹھتا ہے، دیکھ تو دل کے جان سے اٹھتا ہے، یہ دھواں کہاں سے اٹھتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں گے تو شاعر نے کیا کیا ہوا ہے، پہلے مصرے کے اندر دیکھیے اٹھتا استعمال کیا ہے، اٹھتا ہے استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو تو ہم بعد میں سمجھیں گے۔ اب اگر آپ دیکھیں گے جان، دیکھ تو دل کے جان سے اٹھتا ہے، اور دوسرے مصرے میں کیا استعمال کیا ہے، کہاں استعمال کیا گیا ہے، دیکھیے یہ دھواں کہاں سے اٹھتا ہے۔ تو جاں اور کہاں، اگر آپ یہ دونوں کو دیکھیں گے، یہ شعر کو اگر ہم پڑھتے ہیں، پھر سے ایک بار آپ پڑھیے، دیکھ تو دل کے جان سے اٹھتا ہے، دیکھ تو دل کے جان سے اٹھتا ہے، یہ دھواں کہاں سے اٹھتا ہے۔ تو اس شعر میں اگر آپ دیکھیں گے تو جاں جو ہے یہ قافیے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے مصرے میں جو جاں ہے، یہ لفظ کون سے طور پر استعمال کیا گیا ہے، قافیے کے طور سے استعمال کیا گیا ہے، اس کو قافیہ ہم کہتے ہیں۔ اس کو قافیہ کیوں کہتے ہیں، کیونکہ دوسرے مصرے میں جو ایک لفظ ہے کہاں، یہ دونوں کی صوتی مناسبت ہے، صوتی مناسبت مطلب ایک جیسی آواز ہے دونوں کی، جاں کہاں ایک جیسی آواز ہے، تو اس لیے جاں کو کیا کہا گیا، اس شعر کا قافیہ کہا گیا۔ تو اب شاعر اگر دیکھیں گے تو میر تقی میر کا جب یہ شعر ہم پڑھ رہے ہیں، دیکھ تو دل کے جان سے اٹھتا ہے،
ये धुआं कहाँ से उठता है। तो दोनों मिसरे हम काफ़ी हैं, दोनों में भी काफ़िए का इस्तेमाल किया गया है ना, जहाँ और कहाँ, इसलिए ये क्या हो गया, गज़ल का मतला कहा जाता है इसको। ठीक है। अब उसके बाद अगर आप देखेंगे, इसके बाद अगर पूरी गज़ल देखेंगे तो मतले के ही दोनों जो मिसरे होते हैं वो हम काफ़िया होते हैं, पाबंदी होती है। मिसरे में काफ़िए की 2 पाबंदी होती है, लेकिन मतले के बाद जो भी अशार आ रहे हैं गज़ल के, तो हर शेर के दूसरे मिसरे में काफ़िए की पाबंदी की जाती है। पहले मिसरे में काफ़िए की पाबंदी नहीं होती, बल्कि दूसरे मिसरे में क्या की जाती है, काफ़िए की पाबंदी की जाती है। तो इस तरीके से गज़ल के तमाम अशार क्या होते हैं, हम काफ़िया होते हैं। ठीक है। क्या पढ़ा हमने, मतला किसे कहते हैं। अगर आपको कोई पूछे कि भाई गज़ल का मतला क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे, गज़ल का पहला शेर गज़ल का मतला होता है जो हम काफ़िया होता है। गज़ल के पहले शेर के दोनों मिसरे हम काफ़िया होते हैं। आपको पहचान में आना चाहिए गज़ल का मतला क्या है। देखेंगे आप, अगर हम काफ़िया है तो आप समझ जाना कि गज़ल का क्या है, मतला है। ठीक है। अब आप देखिए इसी गज़ल का दूसरा शेर आप देखिए, मीर तमीर की जो गज़ल है उसी का दूसरा शेर। पहला शेर क्या था, मतला था। देखिए, देख तो दिल दिल के जहाँ से उठता है, ये धुआं कहाँ से उठता है। अब इसी गज़ल का दूसरा शेर यहाँ पर आपके सामने है। यूं उठे आह इस गली से हम, वाह वाह क्या शेर है। देखिए, आप पढ़िए ज़रा, शायरी का मज़ा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शायरी अगर पढ़ेंगे आपको बहुत मज़ा आएगा। यूं उठे आह इस गली से हम, जैसे कोई जहाँ से उठता है। तो अब आप देखेंगे तो ये मीर की इसी गज़ल का दूसरा शेर है। ये पहला शेर था जो मतला हो गया। अब ये दूसरा शेर आप देख रहे हैं, इस गली से जहाँ से यूँ उठे आह इस गली से हम, जैसे कोई जहाँ से उठता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, जहाँ इस्तेमाल किया गया, जिसकी सौती मुनासिबत किससे है, जहाँ से है। तो ये क्या हो गया, काफ़िया हो गया। तो दूसरे मिसरे में काफ़िए की पाबंदी होती है। गज़ल के हर शेर के दूसरे मिसरे में काफ़िए की पाबंदी होती है, इसीलिए उसे क्या कहते हैं हम, गज़ल के तमाम अशार हम काफ़िया होते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए ये शेर पूरा फिर से पढ़िए आप। देख तो दिल के जान से उठता है, ये धुआं कहाँ से उठता है। यूं उठे आ इस गली से हम, जैसे कोई जहां से उठता है। अगर आप इन अशार को देखेंगे, गजल के 2 अशार हैं, तो इसमें आपको देखा देगा, आप समझेंगे कि कुछ अल्फाज जो है तकरार के साथ बार बार इस्तेमाल हुए हैं। जैसे आप पहले मिसरे में देखिए, आप क्या है, से उठता है। ये अगर आप देखेंगे, इतने 3 अल्फाज जो हैं, शायर क्या किया है, बार-बार इस्तेमाल किया है। तकरार के साथ इस्तेमाल करना कहते हैं उसे। तकरार के साथ इस्तेमाल करना है, मतलब क्या कर रहे हैं, बार-बार उसको दोहरा रहे हैं, हर शेर में दोहरा रहे हैं। अब गज़ल के जितने भी शेर रहेंगे उसमें ये अल्फाज दोहराए जाएँगे। से उठता है, जैसे कोई जहाँ से उठता है, कहाँ से उठता है, यहाँ से उठता है। ऐसे अलग-अलग काफ़िये का इस्तेमाल करके शायर क्या करता है, कुछ अल्फाज या अल्फाज के मजमूए काफ़िये के बाद तकरार से इस्तेमाल किए जाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, शायरी की इस्तिलाह में इसे रदीफ़ कहते हैं। ठीक है? अब ये जो 3 अल्फाज हैं ये रदीफ़ हैं। तो रदीफ़ के अंदर 3 अल्फाज हैं, इसलिए इसको 3 लफ्ज़ी रदीफ़ कहा जाता है। तो गज़ल के अंदर अलग-अलग किस्म की रदीफ़ें होती हैं। एक लफ्ज़ी भी रदीफ़ होती है, 2 अल्फाज वाली रदीफ़ भी होती है, ज़्यादा अल्फाज वाली रदीफ़ भी होती है। तो ये कौन-सी रदीफ़ है? 3 अल्फाज वाली रदीफ़ है, इसलिए इसको 3 लफ्ज़ी रदीफ़ कहा जाता है। ठीक है? आप देखिए, ये अल्लामा इक़बाल का ये शेर पढ़िए आप। सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तो शेर में अल्लामा इक़बाल इश्क यानी ज़िंदगी को कहा है कि अभी अभी आने ज़िंदगी, आप जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं ये तो एक मुख्तसर, इसके अलावा भी और दुनिया है, आप गौर ख़ौस करो। खैर, शेर के मतलब में हमको नहीं जाना है। अब यहाँ पर देखेंगे आप, अगर क़ाफ़िया आपको पहचानने के लिए कहा गया तो क्या है क़ाफ़िया, जहाँ और इम्तिहान। ठीक है? मतलब दोनों मिसरे में क़ाफ़िया है, इसका मतलब ये गज़ल का क्या हो गया, मतला हो गया। बराबर है। ठीक है? अब इसकी रदीफ़ पहचानिए आप। अगर आप इसमें रदीफ़ है तो कौन सी रदीफ़ क्या इस्तेमाल किए, और भी हैं, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, है ना? और भी हैं। ये जो अल्फाज है, 3 अल्फाज तकरार के साथ इस्तेमाल हुए, इसलिए इस गज़ल की रदीफ़ भी कौन सी रदीफ़ है, 3 लफ्ज़ी रदीफ़ है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अदा जाफ़री की एक गज़ल देखिए आप।
بہت اچھی غزل ہے ادا جعفری کی لکھی ہوئی. ہوٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام ہی آئے. شکایت کر رہے ہیں شاعر یہاں پہ اپنے محبوب سے شکایت کر رہے ہیں. ہوٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام ہی آئے، آئے تو صحیح برسر الزام ہی آئے. حیراں ہے لبے بستہ ہے دلگیر ہے دل حیراں ہے لبے بستہ ہے دلگیر ہے غنچے، خوشبو کی زبانی تیرا پیغام ہی آئے. لمحات مسرت ہے تصور سے گریزاں، لمحات مسرت ہے تصور سے گریزاں، یاد آئے ہیں جب بھی غم و آلام ہی آئے. تاروں سے سجا لیں گے رہے شہر تمنا. کیا اچھا دیکھیے شاعری آپ پڑھا کیجیے. تاروں سے سجا لیں گے رہے شہر تمنا، مقدور نہیں صبح چلو شام ہی آئے. پوری غزل میں شاعر کیا کر رہے ہیں، اپنے محبوب سے شکایت کر رہے ہیں کہ بھئی نام تو لو، چلو نام نہیں لیتے تو الزام لگا کر تو نام لو. ایسی بھی کیا ناراضگی ہے کہ بس بیٹھے ہیں منہ بنا کے. ارے بولو بھائی، ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام ہی آئے، آئے تو صحیح برسر الزام ہی آئے. خیر، ابھی ادا جعفری کی لکھی غزل ہے. اس میں آپ مطلب پہچان سکتے ہیں کہ دیکھیے آپ مطلب پہچان سکتے ہیں. ہاں پہچان سکتے ہیں. کیسے پہچان سکتے ہیں؟ ایک اور ہم غزل دیکھیں گے، اس کے بعد اس کو کریں گے. ہے نا، الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا. اس شعر کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس شعر میں دیکھیے کون خافیہ کون سا پہچانا آپ کے، کام اور یہ ہے تمام. برابر، تو یہ کیا ہو گیا، قافیہ ہو گیا. اب یہاں پر کون سا لفظ تکرار کے ساتھ استعمال کیا ہوا ہے، کیا. کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا. تو کیا جو ہے یہ لفظ جو ہے تکرار کے ساتھ استعمال کیا ہوا ہے، ایک ہی لفظ دیکھیے. ہے نا، اس کو کیا کہیں گے پھر آپ، ایک لفظی ردیف کہیں گے. کیا کہیں گے اس کو ہم، ایک لفظی ردیف کہیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک لفظی ردیف ہے کیونکہ اس کو تکرار کے ساتھ کیا کیا گیا ہے، استعمال کیا گیا ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اگر آپ سے کہا جائے کہ بھی دیکھو اس غزل کے مزید آپ کیا کرو، ردیف اور خافیہ استعمال کی، کیا تھا اس کے اندر، الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا ہے. اگر آپ کو کہا گیا کہ اور خافیہ اور ردیف ایسے تیار کرو اس شعر کی، کر سکتے ہیں کیا، جیسے مثال کے طور پر نام کیا، اور قافیے تیار کرو. چلو آپ تیار کرو، کوشش کرو، ویڈیو یہاں پر رکاؤ اور ایسی ہم قافیہ الفاظ اور ردیف جوڑتے چلو اس کو. جیسے پیغام کیا، برابر ہے، نام اور پیغام ہم قافیہ ہیں یا نہیں ہیں. اہتمام کیا، انتظام کیا، سلام کیا، آرام کیا. ٹھیک ہے، یہ سب ہم قافیہ الفاظ آ رہے ہیں دیکھیے، اور ردیف اس کو ہم کیا کر رہے ہیں، جوڑتے چل رہے ہیں. تو اس طریقے سے آپ غزل لکھنا سیکھ سکتے ہیں. آپ کو کیا ہے، صرف ردیف اور قافیے کی یہ جو ہے نا آنا چاہیے اور خیال آنا چاہیے. ٹھیک ہے، احترام کیا کہ آپ کیا خیال پیش کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس طریقے سے. اب بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ غزل دیکھیے میں بتا، غزل کے اندر تجربات کرنے کی آزادی ہے. ابھی ہم نے دیکھا ہے غزل میں 3 لفظی ردیف ہوتی ہے، 2 لفظی ردیف ہوتی ہے، 1 لفظی ردیف ہوتی ہے. بعض غزل ایسی ہیں جس کے اندر ردیفی استعمال نہیں کیا جاتا، ان غزلوں کو غیر مردف غزل کہا جاتا ہے، غیر مردف غزل کہا جاتا ہے جس میں ردیف ہی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ دیکھیے یہ شعر دیکھیے آپ، نہ گل ہوں نہ نغمہ ہوں نہ پردہ ساز، نہ نہ گل نغمہ ہوں نہ پردہ ساز، میں اپنی شکست کی آواز. اس میں ابھی دیکھیں گے، آپ دیکھیں گے اس شعر کے اندر ساز اور آواز، یہ ہم قافیہ الفاظ، یہ قافیہ آ گئے یہاں پر، لیکن اس کے بعد کوئی چیز ہے کہ تکرار کے ساتھ استعمال کی نہیں ہے، ردیف ہی نہیں ہے. اس لیے اس غزل کو کیا کہتے ہیں، غیر مردف غزل کہا جاتا ہے اس کو. ٹھیک ہے، نہ گل نغمہ ہوں نہ پردہ ساز، اس طریقے سے. اب حسن مطلع کسے کہتے ہیں، غزل کے اندر مطلع کے بعد جو شعر آتا ہے اس کو حسن مطلع کہتے ہیں. یعنی پہلا جو شعر ہے غزل کا وہ مطلع ہو گیا، اس کے بعد والا جو شعر ہے وہ کہلاتا ہے حسن مطلع. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیے، یہ غزل دیکھیے آپ دیکھ رہے ہیں آپ، کمال عشق ہے دیوانہ ہو گیا ہوں میں، کمال عشق ہے دیوانہ ہو گیا ہوں میں، یہ کس کے ہاتھ سے دامن چھڑا رہا ہوں میں. اب پہلا اگر یہ شعر دیکھیں گے آپ تو یہ پہلا شعر دیکھیے آپ، یہ پہلا شعر ہے. اب یہاں پر ہوں میں کیا ہو گیا، ردیف ہو گیا. ٹھیک ہے، گیا اور رہا یہ قافیہ استعمال کریں. دیکھیے
تم ہی تو ہو جسے کہتی ہے نا خدا دنیا، تم ہی تو ہو جسے کہتی ہے نا خدا دنیا، بچا سکو تو بچا لو کہ ڈوبتا ہوں میں، ہے نا، ڈوبتا، یہ قافیہ آ گیا دیکھیے، تا، یہ میرے عشق کی مجبوریاں معاذ اللہ، یہ میرے عشق کی مجبوریاں معاذ اللہ، تمہارا راز تم ہی سے چھپا رہا ہوں میں۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ ہو گیا مطلع، اور یہ شعر کیا ہو گیا؟ غزل کا پہلا شعر ہے، یہ مطلع ہو گیا، یہ دوسرا شعر ہے، یہ حسن مطلع کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے شعر میں دونوں دونوں مصرے ہم قافیہ ہیں، ہے نا، دامن چھڑا رہا ہوں میں، کمال عشق ہے دیوانہ ہو گیا ہوں میں، یہ کس کے ہاتھ سے دامن چھڑا رہا ہوں میں، تم ہی تو ہو جسے کہتی ہے نا خدا دنیا، بچا سکو تو بچا لو کہ ڈوبتا ہوں میں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا شعر کیا کہلائے گا؟ تم ہی تو ہو جسے کہتی ہے نا خدا دنیا، بچا سکو تو بچا لو کہ ڈوبتا ہوں میں، یہ کیا رہے گا؟ حسن مطلع رہے گا، ٹھیک ہے۔ اب نئی اصطلاح ہم لوگ غزل کی پڑھیں گے، مطلع ثانی۔ مطلع ثانی کسے کہتے ہیں؟ تو کسی غزل میں دوسرے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی شاعر کیا کرتے ہیں، ہم نے بولا نا مطلع لکھتے ہیں تو دونوں ہم قافیہ اشعار لکھتے ہیں، تو کبھی کبھی شاعر کیا کرتے ہیں، دوسرا شعر بھی مطلع کی طرز پر لکھتے ہیں، یعنی دونوں مصرے اس کے بھی کیا کر دیتے ہیں، ہم قافیہ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ تیسرا شعر بھی ہم قافیہ لکھ دیتے ہیں اشعار، تو اگر اس طریقے سے اگر ہم قافیہ اشعار غزل میں آ رہے ہیں تو وہ مطلع ثانی کہلاتا ہے، اور اگر تیسرا شعر بھی ہم قافیہ ہو تو مطلع ثالث کہلاتا ہے، پھر اس چوتھا شعر اس کا حسن مطلع کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ تو مطلع ثانی یعنی کیا؟ مطلع کی طرز پر اگر دوسرا شعر شاعر لکھ رہے ہیں، ہم قافیہ لکھ رہے ہیں، اس کو تو ہم کیا کہیں گے؟ مطلع ثانی کہیں گے۔ یہ دیکھیے آپ مومن خان مومن کی یہ غزل دیکھتے ہیں ہم لوگ، اس کے اندر آپ کو سمجھ میں آئے گا مطلع ثانی کیا ہے، ہم یہاں سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پڑھیے آپ اس کو، غزل کو پڑھیے آپ۔ غصہ بیگانہ وار ہونا تھا، غصہ بیگانہ وار ہونا تھا، ہے نا، لوگوں غصہ بہت آتا، غصہ ناک پہ ہی ہے، غصہ بیگانہ وار ہونا تھا، بس یہی تجھ سے یار ہونا تھا، کیا شب انتظار ہونا تھا، کیا شب انتظار ہونا تھا، ناحق امیدوار ہونا تھا، کیوں نہ ہوتے عزیز غیر تمہیں، کیوں نہ ہوتے عزیز غیر تمہیں، میری قسمت میں خور ہونا تھا۔ تب مومن خواہ مومن کی یہ غزل دیکھیے آپ، اب پہلے شعر پہ ہم لوگ آتے ہیں، تو پہلا شعر میں کیا تھا دیکھیے، ہونا، ہونا، دو قافیے یہاں پر استعمال کیے، وار، سوری، ہونا تھا یہ تو ردیف ہو گئے، یہ الفاظ دو لفظی ردیف ہے، اس کے بعد آپ آئیے وار اور یار، یہ کیا ہے؟ قافی ہے، غصہ بیگانہ وار ہونا تھا، بس یہی تجھ سے یار ہونا تھا، تو یہ وار اور یار یہ کیا ہو گیا؟ یہ قافیہ ہو گیا، دیکھیے تو پہلے مصرع میں بھی قافیہ ہے، دوسرے مصرے میں بھی قافیہ ہے، اور اس کے بعد ہونا تھا یہ ردیف ہے، تو یہ تو ہو گیا غزل کا مطلع، ٹھیک ہے۔ اب حسن مطلع کے اندر ایک ہی شعر کیا ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ ایک ہی شعر میں قافیے کا استعمال ہونا چاہیے۔ اب یہاں دیکھیے دوسرا شعر آپ دیکھتے ہیں، کیا شب انتظار ہونا تھا، انتظار، اور دوسرے مصرے میں کیا ہے؟ ناحق امیدوار ہونا تھا، تو یہ انتظار اور امیدوار، دیکھیے یہ قافیے کا استعمال کیا گیا ہے، تو مطلب یہ شعر بھی مصرے کی طرز پر لکھا گیا، اس لیے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مطلع ثانی کہیں گے، یہ مطلع ہو گیا، اور اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مطلع ثانی کہیں گے۔ اب اس کے بعد دیکھو، کیوں نہ ہوتے عزیز غیر تمہیں، میری قسمت میں قور ہونا تھا، اب یہاں پر کیا استعمال کیا گیا؟ قور استعمال کیا، قافیہ استعمال کیا گیا، لیکن دونوں مصروں میں قافیہ ہے کیا؟ نہیں ہے، تو مومن خان مومن کی اس غزل کے اندر یہ پہلا شعر کیا ہو گیا؟ مطلع ہو گیا، دوسرا شعر یہ کیا ہو گیا؟ مطلع ثانی ہو گیا، اور یہ شعر کیا رہے گا؟ حسن مطلع کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مطلع ہو گیا، یہ مطلع ثانی، اور یہ حسن مطلع ہے، آپ لکھتے چلیں، غزل کو لکھیں، میں جو باتیں آپ کو بیان کر رہا ہوں وہ لکھتے چلیں تو آپ کو مزہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ شاعر کیا کرتے ہیں کہ جیسا بتایا کہ غزل کے اندر اشعار کی تعداد طے نہیں رہتی، بہت سارے جو بیشتر استاد شعراء ہیں جو غزل میں جنہوں نے مہارت رکھی ہے، جیسے میر تقی میر، مرزا غالب، ہے نا، اور بہت سارے غزل کے جو شعراء ہیں جیسے مرزا رفیع سودا، تو انہوں نے کیا کی ہے
کہ بھئی غزل میں کم سے کم 5 شعر کی پابندی کی. ایسے تو اشعار کی تعداد طے نہیں ہے، لیکن کم سے کم 5 اشعار کی پابندی کیا کرتے ہیں؟ شعراء کرتے ہیں. 5 سے کم اشعار والی غزل نہیں لکھتے عام طور پہ. تو اب اگر شاعر کیا کرتا ہے، اگر اسی زمین میں یعنی وہی ردیف و قافیوں کا استعمال کر کے اگر دوسری غزل لکھتا ہے، سمجھو ایک غزل لکھا کسی شاعر نے، اس میں 5-6 اشعار لکھ دیے، ٹھیک ہے، اور اس سے جوڑ کر اور مزید اشعار لکھتے ہیں دوسری، تو اس غزل کو کیا کہتے ہیں؟ وہ کیا کہلاتی ہے؟ دو غزلہ کہلاتی ہے نا. اس کو سمجھ لیجیے آپ، ایک بار اور میں سمجھاؤں گا. اور اگر اسی سے تیسری غزل لکھتا ہے اسی زمین پر اسی ردیف اور قافیے کا استعمال کر کے، تو اس کو سے غزلہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھتے ہیں. اب غزلہ دو غزلہ ہے، سے غزلہ ہے، یہ کیسے سمجھ میں آتا ہے؟ تو مقطع کے بعد کیا کرتا ہے شاعر؟ اب نئی غزل کی شروعات کرتا ہے. جب مقطع آ گیا، مقطع کسے کہتے ہیں؟ غزل کا آخری شعر ہے، اسے مقطع کہتے ہیں. مقطع یعنی کیا؟ تو جس میں شاعر اپنا نام یا اپنا قلمی نام استعمال کرتا ہے، شاعر اپنا نام استعمال کرتا ہے اس کے اندر، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ غزل کا مقطع کہتے ہیں. اب دیکھیے، پہلا شعر مطلع ہو گیا، دوسرا شعر حسن مطلع ہو گیا، اور آخری جو شعر ہے وہ مقطع کہلاتا ہے. مقطع کی پہچان کیا ہے؟ شاعر اس میں اپنا کیا کرتے ہیں؟ تخلص استعمال کرتے ہیں. تخلص یعنی شاعر کا نام جو شاعری میں وہ لوگ استعمال کرتے ہیں. جیسے مرزا غالب، مرزا اسد اللہ خان غالب ان کا نام تھا، لیکن غالب نے صرف غالب استعمال کیا اپنی شاعری کے اندر، تو غالب کیا ہو گیا؟ مرزا غالب کا تخلص ہو گیا. ٹھیک ہے. علامہ اقبال نے اقبال اپنا تخلص استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے، اپنے نام کے علاوہ. ایک شعر دیکھیے مرزا غالب کا، میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب. دیکھیے اچھا مصرع اٹھائیے، پڑھیے میرے ساتھ، اتنا اچھا شعر ہے. میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے. کیا بات ہے، شاعر یہاں پہ بیان کر دیکھو غالب اپنا نام استعمال کیا. اور یہ جو نشانی ہے نا شاعر کے نام کے اوپر لگائی جاتی ہے، اس سے بھی تخلص آپ پہچان سکتے ہیں. تو یہ غالب کیا ہو گیا؟ تخلص ہو گیا. تو شاعر اپنا نام جس شعر میں استعمال کرتا ہے وہ شعر کیا کہلاتا ہے؟ مقطع کہلاتا ہے. تو میں بتانا چاہ رہا تھا آپ کو دو غزلہ کیا چیز ہوتی ہے. تو اب سمجھو غزل لکھا شاعر نے، پہلے مطلع کا شعر آ گیا، پھر اس نے مطلع آ گیا، یا پھر اس کے بعد اور کچھ اشعار آ گئے، پھر مقطع آ گیا، مطلب غزل کیا ہوگی وہاں پہ؟ ختم ہو گئی. اب اگر شاعر مقطع کے بعد بھی اگر کوئی شعر جوڑتا ہے، اشعار جوڑتا ہے، تو پھر وہ دوسری غزل وہاں سے شروع ہو رہی ہے جو اسی زمین پر یعنی اسی ردیف اور قافیے کا استعمال کر کے ہے، اسے ہم کیا کہیں گے؟ دو غزلہ کہیں گے. ٹھیک ہے. اور پھر مقطع آئے گا، غزل ختم ہو جائیں گے، یعنی پہلی غزل ختم ہو گئی، دوسری غزل ختم ہو گئی. پھر اگر تیسری غزل شاعر لکھتا ہے تو اس کو ہم سے غزلہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہم سے غزلہ کہتے ہیں. ایک اور مقطع دیکھیے غالب کا، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب. غالب اپنے آپ کو لعنت ملامت کر رہے ہیں یہاں پہ کہ بھائی اتنے گنہگار ہیں تم، اور کعبہ جا رہے، حج کو جا رہے، 900 چوہے کھا کر. کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. تو اس طریقے سے یہ مقطع کا شعر ہو گیا. ٹھیک ہے. تو غزل کے اجزاء ابھی تک ہم نے پڑھے، مطلع، مطلع ثانی، حسن مطلع، مقطع، ردیف، قافیے، ان کو ابھی تک ہم نے کیا کرا ہے؟ سمجھا ہے. اب ہم تھوڑا سمجھیں گے کہ بھی بھارت میں یا اردو زبان میں غزل کی ترقی کیسے ہوئی، یہ فن آیا کہاں سے. تو سب سے پہلے اردو میں غزل گوئی کا آغاز قلی قطب شاہ کے دور سے ہوتا ہے. قلی قطب شاہ کون تھے؟ بادشاہ تھے. تو انہوں نے ان کے آگے ہم دیکھیں قلی قطب شاہ کے بارے میں. ٹھیک ہے. قلی قطب شاہ کے بعد دوسرے شاعر ہیں ولی دکنی. انہوں نے کیا کیا؟ جو قلی قطب شاہ نے غزل کی روایت اردو زبان کے اندر لائی، اس کی روایت کو انہوں نے کیا کیا؟ مستحکم کیا. جب ولی کی شاعری شروع ہوئی تو شمالی ہند یعنی دہلی کے اندر اردو کا جہاں بول والا تھا، تو وہاں نئے دور کا آغاز ہو گیا. کیوں ایسا ہوا کہا جاتا ہے، آگے ہم دیکھیں گے. تو ولی کے ساتھ ہی ایک ان کے ہم اثر شاعر تھے. ہم اثر یعنی ہم زمانہ، ایک ہی زمانے میں رہ رہے. ٹھیک ہے. کون تھے وہ؟ سراج اورنگ آبادی. تو ولی دکنی کے ساتھ سراج اورنگ آبادی نے بھی غزل کی ترقی میں کیا کیا ہے؟ اہم رول نبھایا ہے. ابھی محمد قلی قطب شاہ کون تھے؟ یہ محمد قلی قطب شاہ ہے. دیکھیے یہ بادشاہ تھے. محمد قلی قطب شاہ 1565 سے 11 جنوری 1612 تک کے درمیان ان کی زندگی رہی. 1612 کے درمیان کے وقت ان کا انتقال ہوا سمجھ لیجیے. تو یہ قطب شاہی جو تھی بھارت کے اندر، اس کے 5ویں سلطان تھے. انہوں نے کیا کیا؟ گولکنڈہ جو ابھی حیدرآباد کے اندر ہے، اس کو ان کا دارالسلطنت تھا یعنی راجدھانی تھی. تو
قلی قطب شاہ نے کیا کیا؟ حیدرآباد شہر کی تعمیر کی. آج جو حیدرآباد ہم دیکھ رہے ہیں وہ قلی قطب شاہ کا بسایا ہوا شہر ہے. ٹھیک ہے. اور جب نیا شہر تعمیر کر کے انہوں نے اس کو اپنا دارالسلطنت بنایا، راجدھانی بنائی. ٹھیک ہے. تو شہر حیدرآباد کو ایرانی شہر اصفہان سے متاثر ہو کر بنایا. اکثر ایران میں جو اصفہان شہر ہے اسی کے طرز پر حیدرآباد شہر انہوں نے کیا کیا؟ بسایا. بادشاہ تو تھے ہی، لیکن قلی قطب شاہ بہت مشہور شاعر بھی تھے. تو اردو کے سب سے پہلے صاحب دیوان شاعر ہونے کا اعزاز قطب شاہ کو ہے. صاحب دیوان شاعر مطلب کیا؟ کہ جن کے شاعری کا مجموعہ مکمل طور پر شائع ہو چکا ہے، کتاب کی شکل میں آ چکا ہے، اسے ہم صاحب دیوان شاعر کہتے ہیں. تو اردو کے سب سے پہلے صاحب دیوان شاعر کون تھے؟ تو وہ تھے محمد قلی قطب شاہ. ٹھیک ہے. تو قطب شاہ کے زمانے میں اردو جو تھی اپنی دکنی لہجے میں تھی. ان کی غزل آپ پڑھیے، کچھ اشعار میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. کتنا اچھا لکھا ہوا ہے، دیکھیے خوبصورتی سے لکھا ہوا ہے. میں پڑھتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے. تمن روشنی، تمن روشنی بن ہمن روشنی نہ، تمن روشنی بن ہمن روشنی نہ. آپ کی روشنی کے بغیر میری روشنی کہاں ہے. تو دیدار بن سبھی دیدار ہے کا. آپ کو اگر نہیں دیکھ پائے، ہے نا، آپ کا دیدار نہیں کر پائے تو سب دیدار بیکار ہے. تو دیدار بن سبھی دیدار ہے کا. سبھی جھاڑ کو پت جھڑی باو آیا. چکر کھاس پر ہے نظر تو دسوں شاہ. کیا بتا رہے ہیں کہ سبھی پتوں پر، سبھی پودوں پر پتجھڑ آ گئی، پتے جھڑ گئے. نظر کہاں ہے بادشاہ کی؟ چکر کھاس پر ہے. یعنی جو گھاس کٹ کرنے کے بعد اس کا کچھ حصہ بچ جاتا ہے نا زمین کے اندر، پودے، اسے ہم چکر کھاس کہتے ہیں. چکر کھاس پر ہے نظر تو دسوں شاہ. تمن خیال سیتی ہمیں خیال باندھے. دیکھو شاعر اپنے محبوب سے کہہ رہے ہیں کہ دونوں ایک خیال میں ہیں. تمن خیال سیتی یعنی تمہیں خیال کو پنپا رہی ہیں، ہم ہی خیال باندھے، ہم بھی ایک خیال کو باندھ رہے ہیں. رقیبہ نہ بوجھے یہ بات آہ ہے آہ. رقیبہ نہ بوجھے یہ بات آہ ہے آہ. مطلب یہ بات دشمنوں کو سمجھ نہیں آئے گی. ٹھیک ٹھیک. تو یہ قلی قطب شاہ کی شاعری ہے. دیکھیے اتنے خوبصورت انداز میں انہوں نے کیا کیے ہیں، غزل کہی ہے. تو دکنی زبان ہے. تمن روشنی، ہمن ہمن، تمن ہمن، یہ جو الفاظ ہیں یہ دکنی زبان کی ہیں. تو اس کے بعد جو آئے ولی دکنی آئے. تو ولی دکنی، یہ ولی دکنی ہے. ولی دکنی نے قلی قطب شاہ کی جو غزل کی روایت تھی اس کو آگے بڑھایا. ان کا نام، اصلی نام شمس الدین محمد ولی تھا. 1767 میں اورنگ آباد مہاراشٹر میں ہی پیدا ہوئے. یہاں سے پھر وہ گجرات گئے، احمد آباد کا، دہلی کا سفر کیا. جب اس سے پہلے جب آپ دیکھیں گے ولی سے پہلے میں اردو زبان میں شاعری کا رسمی رواج نہیں تھا. مطلب ایران کے شعراء کو دیکھ کر شاعری کرتے تھے. بھارت کے یا اردو زبان میں جو بھی شاعری ہوتی تھی ایران سے متاثر ہیں. لوگ فارسی زبان کا استعمال، مشکل الفاظ کا استعمال، مقفع زبان کا استعمال کا ہی کرتے. لیکن ولی دکنی نے آسان آسان شاعری کی بنیاد رکھی. یعنی آسان زبان میں اپنے کیا کرو، خیالات کا اظہار کرو. تو ولی نے یہ سکھایا اردو والوں کو کہ آسان، سلیس اور سادہ زبان میں بھی شاعری کی جا سکتی ہے. یہ ولی نے سکھایا. ولی دکنی کی بھی غزل پڑھتے ہیں. چلیے دیکھیے کتنے اچھے لکھے. مفلسی سب بہار کھوتی ہے. پڑھو آپ بھی. مفلسی سب بہار کھوتی ہے، مرد کا اعتبار کھوتی ہے. کیونکہ حاصل ہو مجھ کو جمعیت، زلف تیری قرار کھوتی ہے. جمعیت یہاں پر سکون اور قرار کو کہتے ہیں. شاعر کہہ رہے ہیں اپنے محبوب سے، کیونکہ حاصل ہو مجھ کو جمعیت، کہ مجھے سکون اور سکون میسر ہو، زلف تیری قرار کھوتی ہے. اس لیے تیری زلفیں جو ہیں اڑ رہی ہیں، قرار کھو رہے ہیں، اپنا آپا کھو رہے ہیں. کیوں کھو رہے ہیں؟ کہ اپنے محبوب کو کیا کر سکیں، وہ سکون پہنچا سکیں. واہ کیا بات ہے. ہر سحر شوق کی نگاہ کی شراب، ہر سحر شوق کی نگاہ کی شراب، مجھ اکھاں کا خمار کھوتی ہے. کیونکہ ملنا صنم کا ترک کروں، کیونکہ ملنا صنم کا ترک کروں. ترک کرنا چھوڑ دینا. اب شاعر یہاں پہ ضد پر اڑ گئے ہیں. کیونکہ ملنا صنم کا ترک کروں، کہ میں کیوں ملنا چھوڑوں ان سے، دل بری اختیار کھوتی ہے. ٹھیک ہے. اے ولی آب اس پری رو کی. اب دیکھیے یہ مقطع والا شعر ہے نا. اے ولی آب اس پری ور کی، مجھ سنے کا غبار کھوتی ہے. اگر ہم اس میں دیکھیں گے تو دیکھیے پہلا شعر جو ہے ہم قافیہ ہے، یہاں پر دونوں میں قافیہ استعمال کیا، بہار، اعتبار، ہے نا، آگے قافیہ. اور کھوتی ہے کیا ہے، اس غزل کی ردیف ہے. اب دوسرے مصرے پر ہم آتے ہیں تو یہاں پر کیا آ گیا، قافیہ کیا ہے، قرار. تیسرے پہ کیا آیا، قمار.
پھر اس کے بعد اگلے شعر پہ اختیار، اور مقطع میں کیا آ گئے؟ غبار۔ اس طریقے سے قافیوں کا کیا ہے یہاں پر ولی نے استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے۔ 18ویں صدی کے اندر اردو شاعری کا سنہرا دور کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس دور میں میر کا دور ہے، میر تقی میر، سودا، درد جیسے شاعروں نے کیا کیا، غزل کی روایت کو آگے بڑھایا۔ ہم آگے ان کی غزلیں پڑھنے والے ہیں۔ تو ولی کے بعد، ولی کو جیسا ولی دکنی کو غزل کا بادشاہ سمجھا جاتا تھا، اس کے بعد سے آج تک میر تقی میر کی جیسی غزلیں کس نے نہیں لکھی۔ علامہ مرزا غالب نے بھی کہا کہ میر تقی میر پر انہوں نے بھی شعر کہا ہے کہ بھی ویسی سلاست اور سادگی ہمارے اندر نہیں ہے۔ تو آج بھی 21ویں صدی کے اندر بھی غزل کی روایات وہی شان و شوکت کے ساتھ رواں دواں ہے۔ آپ ایک کام کیجیے، کیا آپ 21ویں صدی کے شعراء کے نام بتا سکتے ہیں؟ مشہور شعراء کے نام آپ بتا سکتے ہیں؟ فہرست بنائیے آپ ان کی، ٹھیک ہے۔ اب ایک اور تصور ہے مسلسل غزل۔ مسلسل غزل کسے کہتے ہیں؟ مسلسل غزل کسے کہتے ہیں؟ آپ دیکھیے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ غزل میں ہر شعر آزاد ہوتا ہے، معنوی اعتبار سے دو اشعار کا آپس میں کوئی تال میل نہیں ہوتا ہے نا، ربط نہیں ہوتا، لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، شاعر ایک ہی موضوع کے تحت سارے اشعار لکھ دیتے ہیں غزل کے، جو غزل کے موضوع کو کیا کرتے ہیں، باندھتے ہیں۔ ایسی غزل کو کیا کہتے ہیں؟ مسلسل غزل کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مسلسل غزل کہا جاتا ہے۔ علامہ اقبال کی یہ مشہور غزل دیکھیے آپ، یہ مسلسل غزل کی اچھی مثال ہے، کیونکہ اس غزل میں علامہ اقبال نے ایک ہی موضوع پر تمام اشعار کہے، ایک ہی عنوان پر، ایک ہی معنی کے اعتبار سے یہ کہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے، تہی زندگی سے نہیں یہ فضائیں، یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں، قناعت نہ کر عالم رنگ بو پر، چمن اور بھی، آشیاں اور بھی ہیں۔ تو یہ مسلسل غزل کی ایک مثال ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک تصور آتا ہے خطہ بند غزل کا۔ یہ تصور کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ خطہ بند غزل کسے کہیں گے؟ تو ابھی جیسے کہا گیا آپ کے سامنے، غزل کے اشعار معنوی اعتبار سے ایک دوسرے سے کیا ہوتے ہیں؟ مختلف ہوتے ہیں، ان کا دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں رہتا، دو اشعار کا، ہے نا، اور ان میں کوئی تسلسل بھی نہیں رہتا، بلکہ ہر غزل کا ہر شعر اپنے آپ میں کیا ہوتا ہے؟ آزاد ہوتا ہے۔ لیکن ابھی جیسے دیکھیں ہم نے مسلسل غزل میں بھی بعض اوقات شاعر کیا کرتے ہیں، ایک ہی موضوع پر دو یا زائد اشعار کہتے ہیں، جس میں معنوی ربط پایا جاتا ہے، یعنی ایک ہی معنی کے دو تین شعر کہے جاتے ہیں، ان کو خطہ بند اشعار کہا جاتا ہے۔ مسلسل غزل میں اور خطہ بند اشعار میں کیا فرق ہے؟ مسلسل غزل میں پوری غزل ایک ہی موضوع پر لکھی جاتی ہے، لیکن یہاں پر وہ بات نہیں ہے۔ خطہ بند غزل کے اندر ایک دو اشعار ایک ہی موضوع پہ لکھے اور باقی غزل الگ معنی میں لکھی گئی، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ خطہ بند غزل کہتے ہیں۔ تو اس کو خطہ بند اشعار کو سمجھنے کی نشاندہی کرنے کے لیے، تو جہاں پر قطع لکھا ہوا ہے اسے قاف سے لکھا جاتا ہے، اس کے درمیان قاف لکھا جاتا ہے۔ ایک ہم لوگ مثال دیکھیں گے، قاف کیوں لکھتے ہیں؟ یہ خطے کا مخفف ہے، قطع ٹکڑے کو کہتے ہیں۔ تو ابھی غالب کی غزل آپ دیکھیے، غالب کی خطہ بند غزل ہے یہ، دیکھیے آپ، بہت اچھی غزل ہے، پڑھیے آپ بھی۔ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، ہمیں مشتاق، ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، شکایت کر رہے ہیں یہاں پہ شاعر اپنے محبوب سے، ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے، میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے، پوچھ رہے بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کیا بھی نہیں، کیا ہوا، کیوں ہوا، یہ پوچھنا ضروری ہے، کہاں تھے، پوچھ رہے کیا نہیں۔ تو وہی کہہ رہے ہیں شاعر یہاں پر، میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے۔ بھئی ہم بیٹھ گئے خاموش، تو کچھ پوچھ رہے نہیں آپ پوچھو تو صحیح، ارے زبان ہے ہمارے منہ میں بھی۔ اس کے بعد دیکھیے قاف لگا دیا گیا ہے یہاں پر، قاف لگا دیا مطلب کیا ہو گیا، یہ اوپر کا جو ہے یہ قطع ہو گیا، یہ ایک ہی موضوع کے تمام اشعار ہیں نا، پورے تینوں شعر میں دیکھیے آپ، شاعر کیا کر رہے ہیں؟ شکایت کر رہے ہیں، دل نادان تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، ہمیں مشتاق اور وہ بیزار، شاعر اپنے دل کو کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ اس درد کی دوا کیا، ہمیں مشتاق، ہم اشتیاق ہیں، ہم ملنا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ بیزار ہے، وہ جان دو ایسے، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے، ہم بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے۔ اور اس کے بعد پوری غزل لکھی ہے غالب نے،
ٹھیک ہے، آخری شعر جو دیکھیے آپ مقطع دیکھیے. اب یہ جو غزل باقی کی لکھی ہوئی ہے، یہ سب کے سب کیا ہے، الگ الگ موضوع والے ہیں. ان کا اور آپس کا معنوی اعتبار سے اوپر والے خطے سے تعلق نہیں ہے، اس لیے خطے کو الگ ظاہر کیے گئے اور پوری غزل آ گئی. جبکہ تجھ بھی نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے، یہ پری چہرہ لوگ کیسے ہیں، یہ پری چہرہ لوگ کیسے ہیں، غمزہ و عشوہ و ادا کیا ہے، شکن زلف عنبری کیوں ہے، نگہ چشم سرما سا کیا ہے، سبزہ و گل کہاں سے آئے ہیں، ابر کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے، ہم کو ان سے وفا کی ہے امید، جو نہیں جانتے وفا کیا ہے، ہاں بھلا کر تیرا ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا، اور درویش کی صدا کیا ہے، جان تم پر نثار کرتا ہوں. دیکھو شاعر بیان کر رہے ہیں، جان تم پر نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا دعا کیا ہے، میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب. ہاں شاعر اپنی کمتری کا اظہار کرے، ٹھیک ہے بھائی، غالب کچھ نہیں ہے، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے، فری میں مل جا رہے تو پھر لے لو، کیا برا کیا ہے. تو اس طریقے سے آج کے اس ویڈیو میں ہم نے غزل کے تصور کو سمجھا، غزل کے اجزاء ترکیبی، مطلع. پہلے ہم نے دیکھا قافیہ، ردیف، مطلع، مطلع ثانی، حسن مطلع، مقطع. پھر ہم نے دیکھا دو غزلہ، سہ غزلہ. پھر ہم نے دیکھا مسلسل غزل، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا قطع بند غزل، اور اس کے بعد پھر ہم نے غزل کی اردو میں جو روایات آئی ہیں ان کو دیکھا. اس کے بعد ہم لوگ آپ کی درسی کتاب سے مختلف شعراء کی غزلیں پڑھنے والے ہیں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ.